سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین۔ گرامی قدر معزز سامعین، حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعہ یہ سن 2025 کا آخری جمعہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ 2026 جو ہے ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کا پیغام لے کر آنے والا ہو۔ تو آج 2025 کا آخری جمعہ ہے۔ ہمارا مضمون تفسیر کا چل رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے 46 تک آج کا درس ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری وہ نعمت، میرا وہ احسان، کون سی؟ التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تجھ پر کی، اوفوا بعہد، تم میرا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، یہ اسرائیل پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ یہ اسرائیل یا بنی اسرائیل، اس کا ترجمہ بنتا ہے اے اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بیٹوں۔ اب اسرائیل کون ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے والد گرامی
सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। पूरे कुरान में जहां भी लफ्ज़ इसराइल आएगा उससे मुराद याकूब अलैहिस्सलाम होंगे। ये इसराइल, इसका अरबी में तर्जमा करो तो अब्दुल्ला बनता है, उर्दू में तर्जमा करो अल्लाह का बंदा। इसराइल का मतलब क्या है? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। इसीलिए आपने देखा मैं जब भी ये दुआ करता था ना, या अल्लाह रियासत इसराइल, जब बस्ती इसराइल को निशान इबरत बना, मैंने कभी अकेला नहीं कहा था कि मौला इसराइल को निशान इबरत बना, क्योंकि इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। इसलिए हम जब भी बात करते हैं बस्ती इसराइल या रियासत इसराइल की बात करते हैं, अकेला इसराइल की बात नहीं करते, क्योंकि अकेला अगर इसराइल वो तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, ये उन्हीं की औलाद है। आगे ये यहूदी हैं, उनकी औलाद में से है। तो अल्लाह फरमाता है, ए याकूब की औलाद, मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की, और जो मेरे साथ तुमने वादा किया है तुम पूरा करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अब उनका वादा अल्लाह से क्या था? उनका वादा यही था कि या अल्लाह तेरे अहकाम मानेंगे, जो भी तेरा हुक्म होगा हमारी किताबों में आएगा हम मानेंगे। लेकिन अब वो इससे इनकारी हो गए, अब वो वादा पूरा नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह ने फरमाया मेरा वादा पूरा करो, मैंने वादा किया था तुम मेरे अहकाम मानोगे, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। लेकिन जब तुम मेरा वादा पूरा नहीं करते तो मैं भी पूरा नहीं करूंगा। और याद रखो, तुम लोगों से डरते हो कि अगर हमने अल्लाह का वादा पूरा करते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, हम इस्लाम को सच्चा मान लिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो तारीफें हमारी किताब में लिखी हुई हैं तौरात में, अगर हमने उनको मान लिया और लोगों को बता दिया, तो लोग जो हमें हदिये तोहफे देते हैं वो रुक जाएंगे, लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो अल्लाह फरमाता है लोगों से ना डरो, या फरहबून, सिर्फ मुझसे डरो, लोगों से ना डरो। तुम लोगों से डरते हुए सीधी बात को उल्टी बनाते हो। और आगे फरमाया व आमिनू, और ईमान लाओ, बिमा अनज़लतो मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम, उस पर ईमान लाओ जो मैंने तुम पर नाज़िल किया, जो तस्दीक करता है उसकी जो तुम्हारे पास है। उनके पास क्या थी? तौरात। अल्लाह फरमाता है जो मैंने किताब नाज़िल की है यानी कुरान पाक, तो इसको मानो, इस पर ईमान लाओ। ये उसकी भी तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है, और जब तुम्हारी किताब की ये तस्दीक करता है वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही, तो तुम सबसे पहले इसके मुनकिर ना बनो, ना हो जाओ तुम इसका इनकार करने वाले। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही, और आगे फरमाया वला तश्तरू बेआयाती समनन कलीला, और ना बेचो मेरी आयतों को थोड़ी सी रकम के बदले, हकीर सी रकम के बदले मेरी आयतों को ना बेचो। व इय्या फत्तकून, और मुझ ही से डरो। अब यहां पहले जो तफसीर है वो मैंने बयान कर दी और कर रहा हूं, इसके बाद मैं दोबारा इस आयत पे अभी बात करूंगा बाद में। अल्लाह यहूदियों से फरमा रहा है, वो करते क्या थे? वो इस डर से कि लोग हमें हदिये देते हैं, लोग हमारी खिदमत करते हैं, जो यहूदी उलमा थे, तो जब उनसे कहा जाता कि तौरात में कहीं मोहम्मद अरबी की सिफात भी हैं, वो कहते नहीं नहीं कोई नहीं,
اگر کوئی کہتا فلاں جگہ ہے تو وہ یوں کر کے ہاتھ رکھ کے کہتے دیکھو کہاں ہے. اور اگر کوئی ہمت کر کے خود پڑھ لیتا, پڑھ کے کہتا تورات میں یوں اس جگہ پر میرے نبی کی تعریف لکھی ہوئی ہے, تو کہتے نہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا یہ مطلب ہے, اس کی تعویل یہ ہے, اس کی تعویل یہ ہے. تعویلیں کر کر کے اس کا مطلب اور بیان کرتے. کس لیے؟ پیسے لیتے تھے. تو پتہ چلا جھوٹی یعنی آیتوں کو جھٹلانے کے وہ پیسے لیتے تھے, اور غلط مطلب بیان کرنے کے پیسے لیتے تھے, غلط مسئلہ بیان کرنے کے پیسے لیتے تھے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑی رقم کے بدلے میں, حقیر سی رقم کے بدلے میں. قرآن کے مقابلے میں کروڑوں اربوں روپیہ بھی ہو تو وہ حقیر ہے. اللہ فرماتا ہے یہ حقیر سی رقم کے بدلے میں میری آیتوں کو نہ بیچو. فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, بس مجھ سے ڈرو, ان لوگوں سے نہ ڈرو. تم سمجھتے ہو کہ اگر میں نے یہ مسئلہ یوں بیان کر دیا تو فلاں آدمی مجھے پیسے دیتا ہے, وہ نہیں دے گا, فلاں نہیں دے گا, فلاں نہیں دے گا. تو اللہ فرماتا ہے ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ رازق میں ہوں, خالق میں ہوں, مالک میں ہوں, مجھ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب میں کہتا ہوں ان کو بیان کرو تو تم میری آیتوں کے بدلے میں پیسے لیتے ہو. اب یہاں پر اگلی آیت کے بارے میں ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ, حق کو حق رہنے دو, باطل کو باطل رہنے دو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, کتمان کا معنی ہوتا ہے چھپانا, اور تم حق کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم جانتے ہو, تم حق کو جانتے ہو کہ حق کیا ہے, لیکن جان بوجھ کر چھپاتے ہو. یہاں سے مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ مسئلہ کوئی اور ہو, کوئی آدمی پیسے لے کر اس مسئلے کو بدل دے تو یہ اس ضمن میں آئے گا. ایک آدمی مسئلہ صحیح بیان کرتا ہے وہ ضمن میں نہیں آتا. یہاں پر بات کرنا ضروری ہے, کچھ لوگ ایک پوری لابی ہے جو علماء کے خلاف ہے, جو علماء کے خلاف ہے. ان میں کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ملنگ کہتے ہیں, میں ملنگ ہوں. آج کل ملنگ کا مطلب یہ ہے جو شریعت کے مخالف ہو, شریعت کی مخالفت کرتا ہے. جو اصلی ملنگ ہے وہ تو شریعت کی مخالفت نہیں کرتا. تو جاہل لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پیر و مرشد والا لباس پہن لیا, اب اپنے دفاع کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں, شریعت کے عالم ہیں, یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے, یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ آدمی غلط ہے, اس سے بچو. تو وہ علماء پر اٹیک کرتے ہیں. یہ کیا ہوا جی, یہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اور یہ تو دین بیچتے ہیں, پیسے لیتے ہیں نماز پڑھانے کے, جمعہ پڑھانے کے یہ پیسے لیتے ہیں, نماز پڑھانے کے یہ پیسے لیتے ہیں, اور تقریر کرنے کے یہ پیسے لیتے ہیں, تراویح پڑھانے کے یہ پیسے لیتے ہیں. اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے. اور ساتھ یہی آیت پڑھتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. حالانکہ یہ ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا, اللہ ان سے فرما رہا ہے اور ان کے کرتوت تھے, لیکن یہ ڈائریکٹ علماء کرام پر چسپاں کرتے ہیں. اب ذرا سوچئے, یہ بات علماء کرام پر فٹ نہیں آتی. اس میں 3 طبقے ہیں. اب ایک تو یہ ملنگ, دوسرے کچھ فرعونیت قسم کے سیاستدان, فرعونیت ذہن رکھنے والے, اور تیسرے ملحدین
الہاد والے یہ علماء کرام کے خلاف لوگوں کو کرتے ہیں بہانے بانے، بس یہی کہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں جی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ، اسی آیت کو بہانہ بنا کر مخالفت کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، جو اس کی اصل تفسیر ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی، اب جو اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ جو علماء کرام ہیں یہ جو وظیفہ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک امام مسجد نماز پڑھاتا ہے، کہتے ہیں اس نے اپنی بھی پڑھنی تھی تو پڑھا دی، وظیفہ کون سا؟ ارے اللہ کے بندو، وہ وظیفہ نماز کا نہیں ہے، نماز پڑھانے کا وظیفہ نہیں ہے۔ وہ وظیفہ کس بات کا ہے؟ پابندی کا اور وقت کا۔ مثال کے طور پہ میں یہاں امامت کروں تو میں نے نماز پڑھانی ہے، آپ کو اپنی بھی تو پڑھنی تھی، تمہیں پڑھا دی، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن جب مجھ پر یہ پابندی ہے کہ تو نے زور کی نماز 1:30 بجے آ کر اسی مسجد میں پڑھانی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے نا، میں کہیں اور بھی پڑھ سکتا ہوں، کسی اور مسجد میں پڑھا سکتا ہوں، جہاں قریب مسجد ہے وہاں پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن جب مجھ پر یہ پابندی ہوگی کہ نہیں 1:30 بجے آ کر تو نے زور پڑھانی ہے اور اسی مسجد میں پڑھانی ہے، 4 بجے آ کر عصر یہیں پڑھانی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب یہیں پڑھانی ہے، عشاء بھی تو نے یہیں پڑھانی ہے، فجر بھی تو نے اتنے بجے پڑھانی ہے، 5 اتنے بجے، تو یہ ساری باتیں جب مجھ پر پابندی ہے کہ تم نے ادھر ہی پڑھانی ہے، تو یہ جو ادھر ہی پڑھانی ہے اس کا وظیفہ دیا جاتا ہے، نماز کا نہیں دیا جاتا۔ میں آپ کے پاس جمعہ پڑھانے کے لیے آتا ہوں تو یہ جو میں درس دے رہا ہوں، تفسیر بیان کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، اس کا وظیفہ نہیں دیا جاتا۔ وظیفہ کس کا ہے؟ جمعہ پڑھانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے 2-3 ہزار کا پیٹرول خرچ کر کے یہاں آ کے پڑھاؤں؟ میں قریب بھی پڑھا سکتا ہوں، لیکن جب مجھ پر یہ فرض ہوگا، میری ڈیوٹی میں شامل ہوگا کہ نہیں تو نے جمعے کے دن یہاں آ کر اسی مسجد میں جمعہ پڑھانا ہے، تو جب میں نے سفر کر کے آنا ہے، وہ جو سفر کرنا ہے، جو میں نے پابندی کرنی ہے، اس پابندی کا وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ لوگ اس سے ورگلاتے ہیں لوگوں کو۔ اسی طرح امام ہے جو حافظ تراویح سناتا ہے، اگر تم اس کے پیچھے تراویح نہ بھی پڑھو، وہ اکیلا بیٹھ کر بھی اپنی منزل تو وہ نکالتا ہی ہے، اگر وہ منزل نہیں نکالے گا تو وہ منزل بھول جائے گا، قرآن پاک بھول جائے گا۔ اس لیے حافظ صاحب کی مجبوری ہے، اس نے اپنی منزل نکالنی ہی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ اس کو کہیں کہ اس مسجد میں آ کے تم نے تراویح پڑھانی ہے، جب آپ نے اس کو پابندی لگا دی وقت کی، یہاں آ کر پڑھاؤ اور روزانہ پڑھاؤ، وہ اور کہیں پڑھا نہیں سکتا، تو وہ جو تم نے پابندی اس پر لگائی ہے، اس پابندی کے بدلے میں تمہیں اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ قرآن کی قیمت نہیں، قرآن کی ایک آیت کی قیمت تم ساری دنیا کا خزانہ دے دو، وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ ذہن صاف کر لو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کا مطلب یہ نہیں ہے جو یہ ملنگ بیان کرتے ہیں یا یہ سیاستدان بیان کرتے ہیں یا یہ ملحدین بیان کرتے ہیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آیت کو غلط استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی باجماعت پڑھو۔ رکوع کون کرتا ہے؟ امام کرتا ہے رکوع، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھو۔ اب اقیموا الصلاۃ، نماز ہم پہ فرض ہے، یہ ایک آیت ہی ہے، لیکن پورے قرآن کی آیتیں شمار کی جائیں تو بہت آیتیں بنتی ہے جہاں نماز کا حکم ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو۔
اس کا مطلب ہوا جیسے فرض نماز ہے ایسے ہی صاحب نصاب پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے. جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اسی طرح ہے جیسے نماز نہیں پڑھتا. فرق یہ ہے زکوٰۃ سال بعد 1 مرتبہ دینی ہے اور نماز روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے. 5 مرتبہ نماز پڑھنا یہ فرض ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھو، تم جتنے مرضی نیک اعمال کر لو، دروشی پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بڑی اچھی بات ہے، اللہ کا ذکر کرنا بڑی اچھی بات ہے. تم سب اعمال کرو لیکن اس میں نماز شامل نہیں تو تمہارے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں. نماز ضروری ہے. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ باجماعت پڑھی جائے، سب سے افضل. اگر آپ باجماعت نہیں پڑھ سکے تو وقت کے اندر پڑھ لو. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پرابلم بن گئی آپ وقت کے اندر نہیں پڑھ سکے تو قضا کر کے پڑھ لو، معافی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے. نماز فرض ہے. اس فرضیت کو ہم نے کتنا مانا یہ ہماری مسجدیں بتاتی ہیں. ہماری مسجدوں میں دیکھ لو، بڑی بڑی مسجدیں ہیں لیکن خالی پڑی ہیں. اگر ہم اس مقصد کو، اس اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوتے تو ہماری مسجدوں میں اتنا رش ہوتا جس طرح عید کے دن ہوتا ہے. لیکن ہماری اکثر مساجد میں دیکھا نماز کے وقت 2 یا 3 صفیں ہوتی ہیں بس. اس لیے کہ ہم نے نماز کو عملی طور پہ فرض نہیں سمجھا. اگر فرض سمجھتے تو پھر مسجدوں میں جگہ نہ ملتی تیل دھرنے کو. ہم نے فرض نہیں سمجھا. ہم نے سمجھا اگر ٹائم ہوا فارغ ہے تو نماز پڑھ لیتے، اگر مصروفیت ہے تو کون سی ضروری ہے. اللہ کے بندو، نماز کو نہ کہو میرے پاس وقت نہیں ہے، کام کو کہو میں نے نماز پڑھنا. اور کئی جگہ میں نے دیکھا اللہ والے ایسے بھی ہیں، نماز کا ٹائم ہوا تو دکان پر لکھ کر لگایا ہوا ہے بے وقفہ نماز، وہ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. اور کچھ ہے نماز کے وقت بھی بیچتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تجربہ کر کے دیکھ لو نماز کے وقت آپ نماز پڑھو، باقی کام میں اپنا کام کرو، اللہ تمہیں روکتا نہیں کام کرنے سے. 5 نمازوں کا اگر وقت نکال لو تو 1 گھنٹہ نہیں بنتا. 5 نمازوں کا اگر آپ وقت اکاؤنٹ کریں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا. 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ تم اللہ کے نام پر نہیں نکال سکتے. ذرا سوچئے، میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر باہر تشریف لے جا رہے تھے. خزاں کا موسم تھا. ایک درخت آ گیا، آقا علیہ السلام نے اس کی ٹہنی کو پکڑ کر یوں ہلایا. سیاستہ کی حدیث ہے، جب ہلایا نہ تو ہل گیا، اس کے پتے گرنے لگے، سارے پتے گر گئے. خزاں کا موسم ہوتا ہے پتے ویسے ہی گرتے ہیں، تو جب ہلایا جائے تو پھر زیادہ گرتے ہیں. آقا علیہ السلام اس کو ہلاتے رہے، سارے پتے گر گئے. فرمایا صحابہ کیا ہوا؟ آقا سارے پتے گر گئے. فرمایا جس طرح اس درخت کے پتے سارے گر گئے نا، جب میرا امتی نماز پڑھنے جاتا ہے اسی طرح اس کے گناہ بھی اسی طرح سارے گر جاتے. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے صحابہ، ایک آدمی کے گھر کے سامنے نہر یا دریا چلتا ہو، وہ دن میں 5 مرتبہ اس کے اندر غسل کرے، تو بتاؤ اس کے جسم پر کتنی میل رہے گی؟ آقا ایک دریا چل رہا ہے گھر کے بالکل آگے، اور آدمی ایک دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو میل کہاں سے آئے گی؟ میل جسم پہ رہ ہی نہیں سکتی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بس اسی طرح جو روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے جسم پر گناہ کی میل کا ایک ذرہ نہیں رہتا. تو نماز پڑھو. اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے، کوئی دوست ہمارے لیے کوئی تحفہ لے کر آتا ہے نا تو ہمیں دیتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں.
शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्त को पता चल जाए कि जो मैं इसको तोहफा दिया है ना, ये उससे लापरवाही करता है, कोई इतना पसंद नहीं करता, वो खुश होगा कि नाराज होगा कि मैंने तोहफा लाकर दिया इसको इतने शौक से और इसको पसंद ही नहीं है। तो मेरे भाई, मेरे नबी ने मिराज की रात तुम्हें नमाज का तोहफा लाकर दिया। मिराज की रात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज का तोहफा तुम्हें लाकर दिया। अब मेरे नबी ने लामकान से तुम्हें तोहफा लाकर दिया, तुम्हें पसंद ही नहीं। अब बता, मेरा नबी तुझ पर खुश होगा कि नाराज होगा? तो इसलिए फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, यानी मेरी आंखें ठंडी होती हैं तो नमाज से होती हैं। नमाज पढ़ो। और मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका यह था, जब कोई मुश्किल आती, कोई प्रॉब्लम आती, तो मेरे आका नमाज पढ़ते। हमें भी हुक्म है, तुम्हें कोई परेशानी बने तो नमाज नीत लो, नमाज पढ़ो, नवाफिल नीतो। या अल्लाह ये फलां परेशानी है, दूर कर दे। अल्लाह दूर करता है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और फरमाया जमात के साथ पढ़ो। अब जमात के साथ पढ़ने के कई फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया एक नमाज पढ़े, अगर जमात के साथ पढ़े तो एक का सवाब नहीं मिलता, 27 नमाज का सवाब मिलता है। और दूसरा यह भी हो सकता है कि मैं अकेला पढ़ूं, पता नहीं मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं। जब इतने लोग मिलके पढ़ रहे हैं तो इनमें से एक की भी कबूल हो गई, उनके सदके सबकी कबूल हो जाएगी। इसीलिए बाबा फरीद क्या कहते हैं, उठ फरीदा सुतिया, उठ फरीदा सुतिया, तू वल मस्जिद दे जा। उठ फरीदा सुतिया, तू वल मस्जिद दे जा। अगे मिल जाए कोई बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। अगे मिल जाए बख्शिया, तू भी बख्शिया जा। तो मतलब यह है कि बाजमात पढ़ने का यह भी फायदा है कि अगर तुम्हारी नमाज कबूल नहीं हुई तो कम से कम किसी की तो कबूल हुई है ना। तो जिसकी कबूल हुई है उसके सदके बाकियों की भी कबूल होगी। जब तूने अकेले पढ़ी वो पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई। फिर एक फायदा और भी है, कई लोगों को नमाज पढ़ना पूरे तरीके से आता नहीं, जब वो जमात से पढ़ेंगे नमाज तो मुकम्मल पढ़ लेंगे ना। ये भी फायदा है जमात का। और फिर जमात से नमाज पढ़ने का यह भी फायदा है, अपने दोस्त अहबाब से मुलाकात हो जाती है, हर एक के बारे में पता चलता है कि ये किस हाल में है, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसको किसी शय की जरूरत तो नहीं, ये किसी मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला तो नहीं। हमारे अंदर कितना अजीब रिवाज है, जब कोई आदमी फौत हो जाता है तो रिश्तेदार कहते हैं, एक कहता है हमने खाना देना है, दूसरा कहता है नहीं नहीं हमने खाना देना है, तीसरा कहता है नहीं 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 हमने खाना देना है। इस बात पर झगड़ा होता है कि खाना किसने देना है। अल्लाह के बंदो, जब वो जिंदा था उस वक्त तो तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ कि ये बीमार है मैं मेडिसिन लेकर दूंगा, दूसरा कहे मैं लेकर दूंगा, तीसरा कहे मैं लेकर दूंगा। सिर्फ उसके मरने का तुम्हें इंतजार था। अरे उसके मरने के बाद खाना देने वालों उस जिंदा को मेडिसिन लेकर दो। जिंदा की तो तुम बात नहीं पूछते, जब वो दुनिया से चला जाता है तो फिर कहते हैं मैंने खाना देना है। ये खाना देना कोई फर्ज वाजिब था? तो यही सहारा उसको जिंदगी में मिलता तो 4 दिन वो सुकून से तो गुजारता। तो फरमाया तामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम। अल्लाह फरमाता क्या तुम लोगों को नेकी की दावत देते हो और अपने आप को बुला देते हो। व अंतुम ततलून अल किताबा, और तुम किताब की तिलावत करते हो। अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं? अब इसमें अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमाता तुम लोगों को नेकी की दावत देते हो
اور اس نیکی کو اپنے اوپر کیوں نہیں نافذ کرتے؟ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں بھائی شراب نہ پیو، خدا نہ خواستہ میں خود پیوں، میں کہوں جھوٹ نہ بولو اور خود بولتا پھروں، میں کہوں چغلی نہ کرو خود کرتا پھروں، میں کہوں حرام نہ کھاؤ اور خود کھاتا پھروں۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کو کہوں نماز پڑھو اور خود نہ پڑھو، لوگوں کو کہوں درود پاک پڑھو اور خود نہ پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے اتامرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تنسون انفسکم وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اسی کے تحت معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی ہؤلاء الخطباء من اہل دنیا، اور وفی روایت من امت کا، آقا یہ دنیا کے وہ خطباء، وہ خطیب ہیں یا آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو کرتے کیا تھے؟ یامرون الناس بالبر، لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے، وینسون انفسہم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، ویتلون الکتاب، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور خود نیکی نہیں کرتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے خطیبوں کو میں نے معراج کی رات دیکھا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ بھی بیان کیا، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں اب تم نیکی نہیں کرتے تو دعوت بھی نہیں دے سکتے، دعوت دو، دعوت دینی چاہیے، ہو سکتا ہے اس پر کوئی عمل کر لے۔ تو جو آدمی نیکی کی دعوت دیتا ہے، خود نیکی کی دعوت دینے کا اس کو ثواب ہوگا، لیکن جب وہ خود عمل نہیں کرے گا اس نہ عمل کرنے کا اس کو گناہ ہوگا۔ علماء نے یہ مسئلہ اس طرح وضاحت کر دی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکی کی دعوت ہی نہ دو، نیکی کی دعوت دو، تمہیں نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا، لیکن جو تم عمل نہیں کرو گے خود، اس کا تمہیں گناہ ملے گا۔ اور ایک آدمی ایسا ہے بیچارہ، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں، اس نے عمل نہیں کیا، وہ اتنا مجرم نہیں ہے جتنا مجرم وہ ہے جس کو مسئلے کا پتہ بھی تھا پھر اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن پاک کی تفسیر سننے والوں یہ غور کرو قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ آپ صرف ناظرہ قرآن پاک رمضان شریف میں ایک مرتبہ ختم کر لیتے، کہتے ہیں میں نے قرآن پاک ختم کر لیا، لیکن آپ نے قرآن سے کبھی پوچھا نہیں کہ تو ہمیں کہتا کیا ہے۔ تو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ قرآن تم سے کیا کہتا ہے۔ تو اس لیے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ وہ نیکی جو اختیاری، جو نماز ہے یہ تو فرض ہے نا، اس پر کوشش نہیں، یہ تو فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ کون لوگ اس میں نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسا موقع نہ آئے، ابھی رمضان آ رہا ہے، اللہ سب کو صحت تندرستی دے، سب یہ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کی برکتیں حاصل کریں۔ مجھے کوئی مسئلہ بن جائے، میں بیمار ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اب مجھے یہ نہیں کہ میں روزے کے فضائل بیان ہی نہیں کر سکتا، روزے کے فضائل بیان کروں گا، اگرچہ میں نہیں رکھ رہا، مجھے پرابلم ہے، میں نہیں رکھ سکتا،
تو اب اس کا مطلب یہ نہیں اگر میں روزہ نہیں رکھتا تو میں روزے کے مسائل اور فضائل بیان بھی نہیں کر سکتا. بیان تو کروں گا. میں ان لوگوں میں نہیں آؤں گا کیونکہ میرے لیے مجبوری آ گئی. تو یہ نہیں کہ تم کو جی لو جی تم خود تو رکھتے نہیں اور ہمیں کہتے ہو بھئی مجبوری آ گئی. تو مجبوری میں وہ معاملات معاف ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی مجبوری کا مطلب یہ نہیں کہ میں بالکل ہی مجھے معاف ہو گیا، روزہ معاف نہیں ہوا، مجھے اس کا فدیہ دینا پڑے گا. معافی فی بھی نہیں ملی، اس کے بدلے میں اس کا فدیہ مجھ پر ضروری ہے، وہ دینا پڑے گا. تو آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ فرماتا ہے نماز اور صبر کے ذریعے مدد لو. نماز مدد لو. وَاسْتَعِینُوا کا معنی ہے مدد مانگو، مدد حاصل کرو. بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. یعنی کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پرابلم بن جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور دوسرا نماز پڑھنا ہے. حضرت بلال کو تکلیف ہو رہی تھی، فرمایا یا بلال قم فصلی. میں بلال کھڑا ہو اور نماز پڑھ. ایک صحابی کے درد ہو رہی تھی، میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھو. اسی طرح کئی بزرگوں کا آتا ہے، ان کو کوئی تکلیف ہوئی تو وہ فوراً نماز پڑھتے تھے. اب یہ سورج کو گرہن لگتا ہے اور چاند کو گرہن لگتا ہے، اس کی بھی نماز بتائی گئی کہ نماز پڑھو. بارش نہیں ہو رہی تو استسقاء کی نماز پڑھنے کا حکم ہے. استسقاء نماز استسقاء پڑھو. تو اللہ فرماتا ہے تمہیں کوئی پرابلم آ گئی، اب بارش نہیں ہو رہی تو نماز پڑھو، استسقاء پڑھو، یہ بھی نماز ہے. تو نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز پڑھنا ہے مشکل کام ہے، بھاری، لیکن ان کے لیے نہیں جو خشوع اور خضوع والے ہیں، ان کے لیے بھاری نہیں ہے. بھاری کن کے لیے؟ جن کے اندر خشیت نہیں ہے، جو خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھتے، جو فرض سمجھ کے نہیں قرض سمجھ کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھاری ہے. لیکن جو خاشعین ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں. اب بعض لوگوں کو نماز پڑھو کہتے ہیں نماز تو پڑھ لوں، نماز کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرنا ذرا مشکل ہے. بات تو وہی آ گئی نا، نماز سے بھاگ گئے نا. جب نماز پڑھنی ہے وضو تو کرنا پڑے گا، وضو کے بغیر تو نماز ہو نہیں سکتی، وضو تو کرنا ہوگا. اور یہ ٹھنڈا پانی ہے، اس کے ساتھ وضو کیسے کرے؟ اللہ کے بندے ذرا سوچ، اس ٹھنڈے پانی سے تو ڈرتا ہے. حدیث میں آتا ہے یہ گرمی سردی کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتا، ایک مرتبہ ٹھنڈا، ایک مرتبہ گرم. جب وہ گرم سانس لیتا ہے تو یہاں گرمی آ جاتی ہے، جب ٹھنڈا سانس لیتا ہے تو سردی ہو جاتی ہے. ابھی اس نے سانس لیا تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جرسیاں اور کوٹ نکال لیے، تو اگر نماز کے بدلے وہاں جانا پڑ گیا نہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جہنمیوں سے کچھ لوگ پوچھیں گے تم ادھر کیسے آ گئے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتا تھا. جہنم میں تم کیسے آئے؟ جہنمی بول کے کہیں گے لم نکو من المصلین، میں نماز پڑھنے والا نہیں تھا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ادھر آ گیا. تو میرے بھائی یہ نماز بڑا سخت معاملہ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نماز پڑھنی چاہیے. فرمایا خاشعین کون ہیں؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ خاشعین ہیں جن لوگوں کا یہ یقین ہے نا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، وہ خشوع سے نماز پڑھتے ہیں. وہ نماز سے ان کے لیے نماز باری نہیں، نماز باری ان کے لیے ہے جن کا یہ یقین پختہ نہیں. تو میرے بھائی ہم سب کو
اس بات پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہی ہمیں قرآن کہہ رہا ہے، یہی ہمیں نبی پاک کا فرمان کہہ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان